बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। मेरे कारिंदे जब भी किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो इनके पास ड्रग्स होती हैं और वो हमारे पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं और कभी भी पकड़े नहीं गए। तुम आधा काम गैर कानूनी और आधा कानूनी करके समझते हो कि बच जाओगे। तुमने हिरन घाटा में भारतीय स्टीमर को तबाह और इसके तमाम अमले को हलाक क्यों किया था? मखसूस अपने खिलाफ सबूत मिटाने को। शांतिपुर के थाने के सारे अमले को तुम्हारे हाथों हलाकत की भी यही वजह थी, लेकिन अपने मुल्क जाते हुए तुमने एहतियात को नज़रअंदाज कर दिया। पाकिस्तान में तुम्हारा कोई मुखालफ अगर चाहे तो रॉबर्ट माइकल के नाम से तुम्हारा पासपोर्ट बनवाने और इस पर सफ़र करने के जुर्म की पादाश में तुम्हें जेल में डलवा सकता है। हमारे पासपोर्टों का ज़ख़ीरा जेली नहीं बल्कि असल पासपोर्टों और वीज़ों की मोहर पर मुश्तमिल है, जो बशमूल पाकिस्तान बाकी सारे ममालिक के इसी हमले के अफसरान ने हमें फ़रोख्त किए हैं और बिल्कुल महफूज हैं। खुनसा की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। वाकई मैं लाइल्मी में अपने और अपने हमराहियों को बड़े ख़तरे में डाल रहा था। खुनसा ने उमर की तरफ इशारा करते हुए कहा, सिंगापुर से कालालमपुर आने से पहले उमर से टेलीफोन पर राब्ता कर लेना। अपना तमाम असला कल सुबह मेरे नुमाइंदे के आदमी के हवाले कर देना। सिंगापुर में तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कालालमपुर से लिफ्टहसना की परवाज़ पर उमर के आदमी तुम्हें जहाज़ पर सवार कराएंगे और तुम्हारा असला जहाज़ के अमले के हवाले कर देंगे, जो कराची एयरपोर्ट के बाहर तुम्हें मिल जाएगा। मुझे तमाम हदायत देकर खुनसा और उमर उठकर खड़े हो गए और मुझसे हाथ मिलाकर अंदरूनी दरवाजे से अंदर चले गए और खुनसा का एक कारिंदा मुझे मेरे होटल छोड़ने आया। अगले रोज़ सुबह ही मुझ समेत मेरे सारे हमराहियों ने मुख्तलिफ पोज में तस्वीरें बनवाईं। सब के मुख्तलिफ नाम और दीगर क्वाइफ लिखे गए। सपना ने जिद करके अपना नाम सायरा लिखवाया। 11 बजे हमने अपना तमाम असला और तस्वीरें खुनसा के आदमी के हवाले कर दी और इस रोज़ शाम ढले हम सब को नए पासपोर्ट मिल गए, जिन पर 16 रोज़ कबल कराची एयरपोर्ट से हमारी रवानगी और इसी रोज़ की बैंकॉक की इमिग्रेशन की मोहरें लगी हुई थी। हम सब के लिए खुनसा ने थाई एयर से बैंकॉक, सिंगापुर, कालालमपुर की टिकटें भी भिजवा दी। मैंने नए पासपोर्ट मिलने पर सब साथियों के स्वातखाने में बने पासपोर्ट तल्फ कर दिए। सिर्फ अपना रॉबर्ट माइकल का पासपोर्ट उस नुमाइंदे को दिया और कहा कि इसे हिफाजत से रखा जाए, क्योंकि मैंने इसी पासपोर्ट पर दर्ज रॉबर्ट माइकल नाम और नंबर के मुताबिक बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट खोला, जिसमें राजा के जवाहरात रखे थे। अगली सुबह 9 बजे हम थाई एयर से सिंगापुर के लिए रवाना हो गए। मेरा नंबर 2 थाई और इसके साथी भी हमारे साथ ही होटल से चेकआउट हुए। वो एयरपोर्ट पर हमें छोड़ने और दोबारा यकीन दहानी कराने आए थे कि वो मेरे आइंदा मिशनों में दिलो जान से मेरा साथ देने को तैयार हैं और 1 माह बाद मेरे सिग्नल के मुंतज़िर होंगे। थाई एयर के जहाज़ ने आधे घंटे कालालमपुर में रुकने के बाद 1.5 घंटे में हमें सिंगापुर में एयरपोर्ट पर उतार दिया और हम सब टैक्सियों में हुलनाक रोड पर पोलो होटल में चेक इन हो गए। सरदार का लड़का मेरी तवक्को के बरअक्स दोनों एयरपोर्ट पर और सफ़र के दौरान बिल्कुल खामोश रहा। सिर्फ मेरे पासपोर्ट पर मेरा असल नाम और सही क्वाइफ दर्ज थे। इस 9 मंजिला होटल पर हमने एक ही फ्लोर पर कमरे लिए। शाम को हम घूमने के लिए ऑर्चर्ड पर गए। अगले रोज़ सुबह मुझे रानी और अपने हिस्से के जवाहरात और दोनों हीरे जो गोखले की तिजोरी से मिले थे फ़रोख्त करने और बाद दोपहर घूमने फिरने के लिए सतनो जज़ीरे जाना था, जबकि इससे अगले दिन हमने सिंगापुर का मशहूर ज़माना चिड़ियाघर जाने का प्रोग्राम बनाया था, जहां पर मैंने सिंगापुर के मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। सिंगापुर और मलेशिया को दूसरी जंग अज़ीम के बाद
آزادی ملنے کے وقت ملیشیا کا ایک صوبہ تھا۔ یہاں پر اس وقت چینی نسل اور مشین اور سکھ زیادہ تعداد میں آباد تھے۔ سکھوں نے ہی اس صوبے کا نام سنگاپور یعنی سکھوں یا شیروں، سکھ شیروں کو کہتے ہیں، کا مقصد رکھا تھا۔ مسلمان مملکت ہے اور مسلمانوں میں غردار ہمیشہ سے اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ یہاں کے ایک مسلمان وزیر اعظم نے اربوں ڈالر کے عوض اپنا ایک صوبہ ہرجائی رجان تھائی لینڈ اور صوبہ سنگاپور اپنے چینی نسل باشندوں کو بیچ دیا۔ چینیوں کا لیڈر لی کون یو تھا۔ 1991 کے بعد سنگاپور کا وزیر اعظم اور اب حکومت کا مشیر اعلیٰ ہے۔ ملیشیا کے بیشتر چینی نسل شہری سنگاپور منتقل ہو گئے۔ لیڈر اور حکمران پرخلوص ہوں تو ملک کو ترقی کرتے دیر نہیں لگتی۔ ملیشیا سے علیحدگی کے وقت سنگاپور $2 کے عوض ملیشین کرنسی کا 1 رنگٹ ملتا تھا، لیکن اب ایک سنگاپور ڈالر کے عوض 100 رنگٹ ملتے ہیں۔ سنگاپور کی آزادی کے وقت پاکستانی $1 کا 1 سنگاپور ملتا تھا، جبکہ آج $31 کا 1 سنگاپوری ڈالر ملتا ہے۔ سنگاپور میں قدرتی وسائل صفر ہیں۔ وہ پانی بھی ملیشیا سے خریدتے ہیں، لیکن انہوں نے 40 میل کوتر کے اس ملک کو بنانے میں اتنی جدوجہد کی کہ آج سنگاپور دنیا کے چند معاشی طور پر مضبوط ممالک میں شامل ہے۔ آزادی کے وقت لکڑی کے مکانوں پر مشتمل اس ملک میں اب ہر سو سر فلک عمارتیں دکھائی دیتی ہیں۔ کوئی عمارت بھی 40 منزل سے کم نہیں۔ ڈائمنڈ سٹی بلڈنگ 101 منزل اور سیمیٹورز ہوٹل 86 منزلوں پر مشتمل ہے۔ دنیا کی جدید ترین اور بہترین زیر زمین ریلوے سنگاپور میں ہے اور عوام کے تعاون سے 20 سے 25 ہزار کی کم پیشی کے سوا آبادی 25 لاکھ سے نہ تو کبھی 24 اور نہ کبھی 26 لاکھ ہوتی ہے۔ حکومت عوام کی خیرخواہ اور عوام قانون کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ سنگاپور کی آزادی کے ہیرو لی گوئنگ یو کا 24 برس سے زیادہ ملک کا وزیر اعظم رہا۔ ملک کا تمام خزانہ اپنی دسترس میں ہونے کے باوجود ایک 50-60 منزلہ عمارت میں صرف ایک 3 بیڈ روم کا فلیٹ ذاتی ملکیت ہے، یعنی اس کے پاس ذاتی ملکیت میں چند فٹ زمین بھی نہیں ہے۔ اس کے پاس نہ تو سرائے محل اور بلاول ہاؤس ہیں اور نہ ہی جاتی عمرہ کے معاملات۔ حکومت سے عملی علیحدگی کے باوجود عوام کی بے انتہا عزت کرتے اور اسے قوم کا باپ سمجھتے ہیں۔ سنگاپور ایئر لائن کا آغاز کے وقت پاکستانی پائلٹ اور پٹے پر دوسرے ممالکوں سے جہاز لیے گئے تھے، لیکن آج حالت یہ ہے کہ پاکستان سنگاپور کے متروک جہاز لینے کے لیے کوشاں ہے۔ سنگاپور میں اس دور کے ڈائمنڈ سٹی بلڈنگ تعمیر نہیں ہوئی تھی اور جواہرات کا زیادہ تر کاروبار ہانگ کانگ میں ہوتا تھا۔ سنگاپور میں سرنگو روڈ اور چارٹر روڈ پر جواہرات کی خرید و فروخت کی چند دکانیں تھیں۔ میں آرچرڈ روڈ پر لہری جیولرز میں گیا جو فرانس کی ایک مشہور جواہرات کی کمپنی کی شاخ تھی۔ میں نے رانی کے اور اپنے جواہرات کے علاوہ گوکھلے کی تجوری سے ملنے والے ہیرے انہیں دکھائے۔ اتنی زیادہ مقدار میں ناتارشدہ جواہرات اور تارشدہ ہیروں نے ان دکاندار کا مینیجر خود کوئی فیصلہ نہ کر سکا اور کہنے لگا کہ میں ان جواہرات کو ہانگ کانگ میں اپنی کمپنی کے ہیڈ آفس کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اعتبار کریں تو میں آپ کو ان کی رسید دے کر آج بعد دوپہر ہانگ کانگ جا کر اپنی آفر سے آپ کو بذریعہ فون مطلع کر دوں گا، ورنہ آپ بھی میرے ہمراہ چلیں، اور اگر آپ کو ہماری آفر منظور نہ ہوئی تو وہاں بہت سے دوسرے ایسے جیولرز ہیں جو انہیں خریدنے میں دلچسپی لیں گے۔ میں نے مینیجر کو کہا کہ جو جواہرات لے کر ہانگ کانگ چلا جائے، وہاں سے فون پر جو آفر وہ دے گا، اگر مجھے منظور ہوئی تو سودا ہو جائے گا،
ورنہ وہ اپنی ہانک آنکھ والی دکان میں میرا انتظار کرے۔ میں پہلی فلائٹ سے وہاں پہنچ جاؤں گا، جواہرات اس سے لے لوں گا۔ مینیجر نے ہر ایک ترشدہ اور ناترشدہ اور ترشدہ جواہرات کا الگ الگ وزن کیا، سائز لکھا اور پولارائڈ کیمرے پر سے ایک جوہر کی تصویر اتار کر اور رسید بنا کر مجھے دی۔ اگلے روز اس کا فون آیا اور اس نے رانی کے جواہرات کے 1,45,00,000 روپے، میرے حصے کے جواہرات کے 40 لاکھ اور دونوں ہیروں کے 55 لاکھ سنگاپور ڈالر قیمت لگائی۔ اس وقت پاکستانی روپے اور سنگاپور ڈالر تقریباً برابر ملکیت کے تھے۔ میں نے رانی کو بتایا تو اس نے فوراً منظور کر لیا۔ یہ آفر میری توقع سے بھی زیادہ تھی۔ مینیجر نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ ممکن ہے بیلجیم یا فرانس میں آپ کو اس سے زیادہ رقم کی آفر مل جائے، لیکن وہاں پر آپ کو ان جواہرات کے اصول اور خود مالک ہونے کے ثبوت بھی دینے پڑیں گے۔ میں نے مینیجر کو کہا تھا کہ 1 گھنٹے بعد وہ اپنی آفر پر نظر ثانی کر کے مجھے دوبارہ فون کرے، تب میں اسے بتاؤں گا کہ یہ سودا اس سے ہو سکتا ہے یا نہیں۔ 1 گھنٹے بعد اس نے فون کیا اور اپنی آفر میں 15% اضافہ کرتے ہوئے کہا، اب جیسے آپ کی مرضی۔ میں نے ہاں کر دی اور دوسرے روز فورز اس نے سنگاپور میں مجھے تمام رقم کی ادائیگی کر دی۔ لیاری جیولرز کی دکان پر بھی میں پہلی بار صبح کے وقت گیا تھا۔ اسی روز پروگرام کے مطابق ہم سب ساتھیوں سمیت سنتور جزیرے پر گئے۔ یہ جزیرہ سنگاپور کے لیے تفریح اور پکنک کا مقام ہے۔ سنگاپور سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر اس جزیرے پر کیبل کار اور سمندر میں فیری کشتی چلتی ہے۔ ہم کیبل کار پر گئے۔ لوہے کے مضبوط رسوں سے لٹکتے 20 کیبل، جن میں ہر ایک پر 2-3 افراد بیٹھ سکتے ہیں، سمندر کے اوپر 100 فٹ سے بھی زیادہ بلندی پر مشینوں کے ذریعے دن بھر آر پار جاتے ہیں۔ کیبل کار میں میرے ساتھ سپنا بیٹھی۔ اس نے تنہائی کے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے رومینی لفظ میں اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے کہا، میں تو چاہتی تھی کہ شادی کے بعد میں ہنی مون سنگاپور میں گزاروں۔ میں اس موضوع پر گفتگو کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ میری نظریں اپنے خوابوں میں بسے نسوانی عکس کی تلاشی تھی۔ ویسے بھی کسی حتمی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے میں سپنا کے ماضی اور دارجلنگ میں اس سے والدین کی جائیداد، جس کی وہ واحد وارث تھی، بقول اس کے ٹیلی فون پر ملی ایک دھمکی سے خوفزدہ ہو کر دستبردار ہونے کی اصل وجہ جاننا چاہتا تھا۔ اگر وہ کوئی عام اور کمزور دل کی لڑکی ہوتی تو پھر بھی اس کا یہ قدم کسی حد تک قابل قبول تھا، لیکن اس دلیر اور ناڈر پن کو دیکھتے ہوئے میں نے اس بات پر یقین کرنے سے قطعی انکاری تھا کہ اس نے خوفزدہ ہو کر اپنی دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں کوئی بھی فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرتا، لیکن جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو اس سے کبھی واپس نہیں ہٹتا۔ میں بہت جلد تم سے چند باتیں پوچھوں گا اور اپنے متعلق بھی وہ باتیں بتاؤں گا جن کا ابھی تک تمہیں علم نہیں۔ اس میٹنگ میں ہم ایک حتمی فیصلہ کریں گے، اس لیے تم تھوڑا سا وقت اور انتظار کرو۔ ستنور جزیرے پر چھوٹی پٹڑی کی تفریح ریل گاڑیاں سارے جزیرے پر گھومتی تھیں۔ جزیرے کے وسط میں ریستوران، عجائب گھر اور کئی تفریح گیمز تھیں۔ اب تو ان میں میوزیکل فیسٹیول اور مومی عجائب گھر کا بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ بہرحال شام ڈھلے، ہم اس تفریح جزیرے سے پوری طرح لطف اندوز ہو کر اپنے ہوٹل واپس پہنچے۔ دوسرے روز لیاری جیولرز کے مینیجر نے امریکن ڈالر میں مجھے جواہرات اور ہیروں کی قیمت ادا کی۔ میں نے رانی کے جواہرات کے ڈالر اسے دیے۔ مشن کے آغاز سے اور پاکستان سے روانہ ہونے کے بعد سے لے کر سنگاپور آنے تک میرا اور میرے ساتھیوں کا ایک لمحہ بھی ہتھیار کے بغیر نہیں گزرا تھا، لیکن سنگاپور میں ہم بغیر ہتھیاروں کے تھے۔ جزیرے سے واپسی پر راجے کے لڑکے کو قابو میں رکھنے کے لیے میں نے
پلز پارک میں سے ایک نقلی پسٹل خریدا جو دیکھنے میں بالکل اصل لگتا تھا۔ اگلے روز ہم زو دیکھنے گئے۔ یہ میلوں کا پھیلا ہوا تھا اور اسے چڑیا گھر میں شیر، چیتے اور دوسرے جنگلی درندے پنجروں میں بند نہیں، جبکہ کئی کئی ایکڑ پر پھیلے ہوئے رقبوں میں بالکل آزادانہ پھر رہے تھے۔ لوہے کی اونچی مضبوط تاروں سے گھرے ہوئے ان حصوں میں بالکل جنگل جیسا ماحول بنایا گیا تھا۔ میں وہاں بھی پاکستان کے لاہور اور کراچی کے چڑیا گھروں میں پنجروں میں بند جنگلی درندے کی حالت زار کا سوچتا رہا۔ پاکستان میں اتنے وسیع اور بے آباد رقبے ان شہروں میں موجود ہیں جہاں سنگاپور کا چڑیا گھر سے کئی گنا بڑا چڑیا گھر بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہاں کے حکمرانوں کو اپنی لوٹ کھسوٹ سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی کہ اس طرح دھیان دیں۔ تیسرے روز سنگاپور میں گزارنے کے بعد ہم تھائی ایئر کے بقایا ٹکٹوں کے مطابق کوالالمپور پہنچے۔ عمر خان کو میں نے سنگاپور سے سنائی گولک فون کر کے اپنی روانگی کی اطلاع دے دی تھی۔ 2 روز بعد عمر خان ہوٹل میں مجھ سے ملنے اور مجھے بتایا کہ پرسوں کی فلائٹ ہسنا کے جہاز پر ہمارے لیے سیٹیں بک کر دی گئی ہیں۔ خنسا کے مہیا کردہ میرے پاسپورٹ پر میرا نام جاوید اختر لکھا گیا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے دلوں کا حال تو میں نہیں جانتا تھا، لیکن اپنے وطن پاکستان جانے کی مجھے ذرا برابر بھی خوشی نہ تھی، بلکہ میرے دل میں ان دیکھے اندیشوں اور وسوسوں نے مجھے بے حال کر دیا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ خطرہ راجہ تری دیو کی طرف سے تھا۔ دوسرے ممالک میں تو ہر قسم کے خطرے سے کھیلنے اور دشمنوں کو ہلاک کرنے میں ہم ہمیشہ کامیاب رہے تھے، لیکن اپنے وطن میں بغیر کوئی جرم کیے میں ذلت اور رسوائی سے بہت ڈرتا تھا۔ مجھے یہ لکھنے میں کوئی عار نہیں کہ واپسی کے سفر کے دوران میں خود کو انتہائی بزدل سمجھ رہا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں عوام حکومت کسی کی بھی پگڑی اچھالنے اور اسے ذلیل و رسوا کرنے میں زور و شور سے مصروف تھی۔ لاہور کے شاہی قلعے کے زمین دوز عقوبت خانے اور مظفر آباد آزاد کشمیر کے قریب دلائی کیمپ اس بات کے گواہ تھے کہ وہاں بے گناہوں پر نہ کردہ گناہوں کی پاداش میں کیسے کیسے اذیت ناک اور انسانیت سے گرے ہوئے وہ ظلم ڈھائے جا رہے تھے کہ انسانیت کانپ اٹھتی تھی۔ میں اب پچھتا رہا تھا کہ اول تو میں نے راجہ تری دیو کے احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے اس مشن پر جانے کی حامی کیوں بری اور دوسری رانی اور سونیا کی ہمدردی میں راجہ کے جواہرات بینکاک میں کیوں چھوڑ آیا۔ اگر ایسے جواہرات مل جاتے تو وہ میرا مشکور ہوتا اور میری ہر ممکن مدد کرتا، لیکن بغیر جواہرات کے جانے سے اس کا چراغ پا ہونا لازمی تھا۔ سوچ کر میں نے بالآخر یہی فیصلہ کیا کہ اپنے ساتھیوں کو کوالالمپور میں چھوڑ کر صرف رانی سونیا اور میں اس کے لڑکے کے ساتھ کراچی جاؤں، اور وہاں جب راجہ تری دیو سے رانی کے معاہدے طے ہو جائیں تو وہیں سے بینکاک واپس آ کر جواہرات لوں اور کوالالمپور سے پھر ساتھیوں سمیت پاکستان جاؤں۔ میرے پروگرام کے مطابق مجھے آئندہ مشنوں کا آغاز ایران سے کرنا تھا۔ ایران میں ان دنوں شہنشاہ رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی، اور وہ خود اور اس کی حکومت امریکہ اور امریکن یہودی لابی کے ہاتھوں کھیل رہی تھی۔ ان دنوں جائز طریقے سے ایران کا ویزا ملنا یا اس میں داخل ہونا ناممکن تھا۔ کوئٹہ کے راستے ہم زادان تک نسبتاً بآسانی جا سکتے تھے۔ مجھے اپنے ساتھیوں کی خیریت بھی مطلوب تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ پاکستان میں بلا وجہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں۔ میں نے یہ تجویز ساتھیوں کے سامنے رکھی تو وہ مان گئے، لیکن سپنا ضد کرنے لگی کہ وہ میرے ہمراہ پاکستان ضرور جائے گی، چاہے مجھے 2-3 روز میں ہی واپس لوٹنا پڑے۔ میں نے 1000 طریقے سے اسے سمجھایا۔ شام کو ہم سب ہوٹل کی کافی شاپ میں چائے پی رہے تھے۔